बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब जवाहरुल बहार जिल्द नंबर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। अल वकील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा कारसाज सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये वस्फ मौजूद है। इसकी दलील अल्लाह जल्ल मजदहू का ये फरमान है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। ये नबी मुसलमानों का उनकी जान से ज़्यादा मालिक है। जब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की जानों के मालिक हैं तो बदाहतन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अमवाल के भी बदरजा उला मालिक हैं और उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर किस्म के तसर्रुफ़ का इख्तियार हासिल है। लिहाजा मुसलमानों पर वकील मुतलक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। रहा ये सवाल कि अल्लाह जल्ल मजदहू ने तो फरमाया है, वमा अरसलनाका अलैहिम वकीला, और हमने तुमको उन पर कड़दड़ा बनाकर न भेजा, जिससे साबित हुआ कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के भी वकील नहीं। तो इसका जवाब यह है कि इसमें वकालत मखसूसा की नफ़ी है, ना कि मुतलका की। यानी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों पर मुहासबा व मुआखज़ा और अकूबत के वकील नहीं है, क्योंकि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल रहमत है, जिसका मुक्तज़ा अदम ताज़ीब है। अलकुवा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी ताकत वाला। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वस्फ से मौसूफ हैं। इसकी दलील अल्लाह जल्ल मजदहू का ये इरशाद ग्रामी है, ज़ी कुव्वतिन इंदा ज़िल अर्श मकीन, जो कुव्वत वाला है मालिक अर्श के हजूर इज़्ज़त वाला। अलमतीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेपाया कमाल वाला, शदीद कुव्वत वाला। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये वस्फ भी मुतहक्किक है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेपाया कमाल के मालिक हैं। इस बाब से कबल इस्माए हुस्ना की शरह में हम बयान कर चुके हैं कि मतीन वो होता है जो लामतना ही कमाल का मालिक हो, और इसमें भी कोई शक नहीं कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वस्फ से मौसूफ हैं। नबूवत और रिसालत और विलायत में फ़र्क। अलवली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मददगार, हिमायती, मालिक, इंतहाई करीब, इंतहाई सजावार। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वस्फ से मौसूफ हैं क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलायत से बढ़कर कोई विलायत नहीं है। इसलिए जमहूर आइमा का इस पर इत्तफाक है कि हर नबी वली होता है और हर रसूल नबी होता है, लेकिन इसका अक्स नहीं। चुनाचा हर नबी रसूल नहीं और हर वली नबी नहीं। ये भी मालूम रहे कि हर नबी व मुरसिल की विलायत उसकी रिसालत व नबूवत के ही मुताबिक होती है। इसलिए मुहक्किकीन ने फरमाया विलायत नबूवत से बरतर होती है, और इससे इनकी मुराद ये है कि नबी की नबूवत से उसकी विलायत अफजल है। इसी मुकाम के मुनासिब कुछ मुहक्किकीन ने यूँ फरमाया है, मुकाम नबूवत एक मियाना दर्जा है जो कि विलायत से पस्तर और रिसालत से बरतर है। लिहाजा वो मुकाम विलायत जो एक नबी को हासिल होता है, जब नबी उस रूप में होता है तो उस वक़्त उसकी हमतन तवज्जो खालिक जल्ल मजदहू की तरफ होती है, जबकि मुकाम रिसालत में नबी की तवज्जो इस्लाह व तबलीग मखलूक की तरफ होती है। इसीलिए रिसालत नबूवत से पस्तर और नबूवत विलायत से पस्तर है। सोच ले, अल-हमीद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सफ्ताया हुआ। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये वस्फ मौजूद है। इसकी दलील वो रिवायत है जिसमें मरवी है कि अल्लाह जल्ल मजदहू ने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लवाए हमद अता फरमाया है, और लवाए हमद अल्लाह जल्ल मजदहू की वो तौसीफ़ व सताइश है जो खुद अपनी ज़ात के लिए फरमाई है। यही वजह है कि अल्लाह जल्ल मजदहू ने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें ग्रामी मादा हमद से मुश्तक फरमाया है। लिहाजा हामिद व महमूद और अहमद व मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की ज़ात ग्रामी है। इसीलिए लवाए हमद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के लिए है, और नज़ूल व आताए हमद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के लिए है। जैसा कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया, वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरानिल अज़ीम, हमने तुमको 7 आयतें दी जो दोहराई जाती हैं और अज़मत वाला कुरान। कहा गया है कि यह आयत करीमा सूरा हमद की बाबत नाजिल हुई है। हमद के इस मायने में वो मख्फी लताइफ हैं जिनको सिर्फ उनकी अहलियत रखने वाले ही जानते हैं। अल-मख्सा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इल्म शुमार में रखने वाला। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये वस्फ मुतहक्किक है। इसकी दलील सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि मुझ पर मेरी उम्मत के अमाल पेश होते हैं
حتیٰ کہ راستے سے رکاوٹ پیدا کرنے والی شے کا دور کرنا، اور احصاء کی حقیقت بھی یہی ہے۔ المبدی صلی اللہ علیہ وسلم غرائب مخفیہ، آئندہ و گزشتہ اور موجودہ کو آشکار کرنے والا، پہلی مرتبہ عدم سے وجود میں لانے والا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ وصف متحقق موجود ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرارہائے غیب کے عجائبات کو ظاہر فرمایا اور ہمیں ان غیوب ماضیہ و موجودہ اور مستقبلہ کی بابت اطلاع پہنچائی، اور پھر ان مغیبات کے نامعلوم غرائب نہانی کو آشکار فرمایا۔ المعید صلی اللہ علیہ وسلم، دوبارہ وجود میں لانے والا، یہ وصف بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو حق کی جانب بلایا اور انہیں ان کے بہکنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی طرف لوٹایا، لہذا ان کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم معید ہیں۔ المحی صلی اللہ علیہ وسلم، زندگانی دینے والا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ وصف ثابت ہے۔ دلیل بنا بر اخبار متواترہ کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مردوں کو زندہ فرمانا اس پر دلیل ہے، اور اسی طرح دین کے مٹنے کے بعد اسے جلا بخشنا اور مردہ زمین کو زندہ فرمانا بھی اس پر دلیل ہے، اور بالفعل اس قدر دلائل ہیں جو شمار میں نہیں آ سکتے۔ الممید صلی اللہ علیہ وسلم، موت دینے والا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وصف سے موصوف ہیں۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ غزوہ بدر میں جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مشت مشرکوں کے چہرے پر پھینکی تو جس پر وہ کنکریاں پڑ گئیں تو اس سے کوئی بھی زندہ و سلامت نہ بچ سکا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں اسی طرح مروی ہے۔ الحی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زندہ، ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وصف سے متصف ہیں۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم موجودات کا مادہ وجودیہ ہیں، اور تمام ازلی ابدی موجودات میں حیات سریانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ القیوم صلی اللہ علیہ وسلم، اوروں کو قائم رکھنے والا، واجب الوجود، موجد عالم، تدبیر کندہ۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صفت قیومیت سے موصوف ہیں، اور وصف قیومی آپ میں موجود و متحقق ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقائق اسما کے جامع ہیں اور ان سے وابستہ ہیں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفات خلقیہ کے بھی جامع اور ان سے قائم و وابستہ ہیں، اور یہی صفت قیومی ہے۔ الماجد صلی اللہ علیہ وسلم، بزرگی والا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان اور بزرگی سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمالات الہیہ اور صفات خلقیہ سے متصف ہیں۔ الواجد صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو پانے والا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وصف وجدان سے موصوف ہیں، کیونکہ واجد حقیقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب جو کمالات الہیہ تھے وہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں، جیسے تمام مغزیات کا وجدان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ شیخ جیلی رضی اللہ عنہ نے اس واحد ذکر نہیں فرمایا، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق میں ایسے یکتا ہیں کہ جس کی نظیر مخلوق میں ناپید ہے، لہٰذا اللہ جل مجدہ کے بندوں میں انفرادیت کے حامل اور سب کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ الصمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے نیاز، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں وصف صمدیت متحقق و موجود ہے۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ تمام حقائق نفس الامریہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود گرامی کے محتاج ہیں، اور سب کا مرجع و ملجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام موجودات خارجیہ کی اصل و ماہیت ہے۔ رہا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خالی شکم رہنا اور کھانے پینے کا محتاج نہ ہونا اور استغنا کا اپنانا، تو یہ اس قدر مشہور ہے کہ جو محتاج دلیل نہیں۔ خالی شکم رہنے کی بابت تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھایا ہی نہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ماہ تک کچھ بھی نہیں کھایا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف صمدیت کے تحقق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لستا کا حدکم، میں تمہاری مثل نہیں ہوں، فرما دینا ہی کافی ہے۔ القادر صلی اللہ علیہ وسلم، قدرت والا، المقتدر، پوری قدرت والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں اوصاف سے متصف ہیں۔ دلیل اس لیے کہ اس میں تو کوئی خلاف ہے ہی نہیں کہ جب قریش نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے کا مطالبہ کیا
تو وہ اپنے خیال میں سمجھتے تھے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مطالبے پر پورا نہیں اتر سکتے، لہٰذا ہم طلب معجزہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بس کر دیں گے۔ مگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حسب منشا ان کے مطالبے کو پورا کر دکھایا۔ مثلا انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی معجزہ دکھلائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند 2 ٹکڑے کر دکھایا، جس کا ایک ٹکڑا پہاڑ پر اور دوسرا کرنے جبل پر تھا، یہاں تک کہ کوہ ہرا چاند کے دونوں ٹکڑوں کے مابین دکھائی دیا۔ اس کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اب تم نے دیکھ لیا؟ المقدم صلی اللہ علیہ وسلم آگے کرنے والا، المؤخر صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رکھنے والا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں اوصاف سے متصف ہیں، کیونکہ یہ دونوں اوصاف اسماء فعلیہ سے ہیں۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وصف قدرت سے متصف ہیں، تو پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام اسماء فعلیہ سے اتصاف بھی بداہتاً ثابت ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عباس بن مرداس سلمی رضی اللہ عنہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا، آج کے دن جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچا کر دیں گے تو پھر وہ نہ اٹھ سکے گا، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تائید فرمائی تھی۔ الاول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے، الاخر صلی اللہ علیہ وسلم سب کے بعد۔ ان دونوں اوصاف سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم متصف ہیں، کیونکہ تمام موجودات کی اصل و ماہیت ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہیں، اور وجود ظاہری کے ظہور کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے بعد ہیں۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد نحن الاولون والآخرون میں اسی جانب اشارہ ہے۔ اسی طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ سب سے پہلے جس سے زمین کھلے گی وہ میں ہی ہوں، اور سب سے پہلے جنت میں جانے والا میں ہی ہوں، اور سب سے پہلے سفارش کرنے والا اور مقبول الشفاعت میں ہی ہوں۔ الظاہر صلی اللہ علیہ وسلم آشکار، الباطن صلی اللہ علیہ وسلم پنہا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں اوصاف سے متصف ہیں۔ ظاہر تو اس طرح ہے کہ ہر موجود کی حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، کیونکہ تمام موجودات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بنے ہیں، اور باطن اس طرح ہے کہ تمام حقائق کی اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اور یہ حقائق عام آدمی کے مشاہدے سے باہر ہیں۔ الوالی صلی اللہ علیہ وسلم متولی و متصرف۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ وصف متحقق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولایت کبریٰ کے وصف سے متصف ہیں، اس لیے وجود کے والی اور اس کے حاکم اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سخاوت کے مقتضا کے مطابق ہر ایک حقیقت کو اس کا مرتبہ عطا فرماتے ہیں، اور یہی نفاذ حکم ولایت کبریٰ ہے۔ لہذا حقیقی والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجود مطلق کا ایک ایسا محور ہیں کہ جس پر تمام حقائق کا پاٹ گھوم رہا ہے۔ المتعلی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے برتر و بالا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وصف سے متصف ہیں، اس پر دلیل اللہ جل مجدہ کا یہ ارشاد گرامی ہے، ثم دانا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب تر آیا، تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اور اسی طرح اللہ جل مجدہ نے اپنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف بیان فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مفخر اعلیٰ پر فائز ہیں۔ البر صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ سلوک کرنے والا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وصف سے متصف و متحقق ہیں، دلیل اس لیے کہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن سلوک فرمانے والے اور مشفق و مہربان تھے۔ التواب صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ توبہ کرنے والا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وصف سے موصوف ہیں۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے توبہ پر بیعت لیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ قبول کرنے والے نہ ہوتے تو کوئی گناہ گار اپنے گناہوں سے تائب نہ ہوتا۔ المنتقم صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لینے والا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وصف سے موصوف ہیں، اور اس پر دلیل وہ ہے جو حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل مجدہ کی خاطر بدلہ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ اسی قبیل سے وہ ہے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بدکار یہودیوں کو رجم کرنے کا حکم فرمایا تھا، اور یوں ہی ایک مختومیہ خاتون کے چوری کے بدلے ہاتھ کاٹنے کا حکم فرمایا تھا وغیر ذالک۔
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وصف انتقام سے موصوف ہونے کے باوجود کامل الرحمت تھے۔ العفو صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ درگزر کرنے والا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وصف سے موصوف ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وصف پر نام رکھا ہے۔ چنانچہ فرمایا خذ العفو، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو، اور فرمایا فاعف عنہم، تو انہیں معاف کر دو۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑے بڑے مجرموں کو معاف فرما دینے اور درگزر کر دینے کی بابت جو مروی ہے، اس وصف کے تحقق کے لیے وہی بہت کچھ ہے۔ الرؤوف صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہربان۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وصف سے موصوف ہیں، اس پر دلیل یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وصف سے موصوف فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے فرمایا بالمؤمنین رؤوف رحیم، مسلمانوں پر کمال مہربان۔ مالک الملک صلی اللہ علیہ وسلم مملکتوں کا مالک۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ وصف متحقق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مملکت وجود میں مالکیت کے وصف سے موصوف ہیں، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ نے تمام کائنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طفیل پیدا فرمائی ہے، لہٰذا مملکتوں کے مالک اور ان کے سربراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں، اور اس میں کوئی بڑائی والی بات نہیں ہے۔ اور یہ بات تو متحقق ہے کہ اللہ جل مجدہ نے تمام کائنات آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے تابع کر دی ہے، جیسا کہ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور تمہارے لیے کام میں لگائے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اپنے حکم سے۔ اور یہ امر بھی واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے سردار ہیں، اس لیے مالک الملک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ عالم ازل میں اللہ جل مجدہ کا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے عہد و پیمان لینا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بادشاہ کل ہونے کی واضح دلیل ہے، اس لیے کہ مالک و مخدوم کے لیے ہی خدام و اتباع سے عہد و پیمان لیا جاتا ہے۔ ذوالجلال والاکرام صلی اللہ علیہ وسلم عظمت و جلال اور انعام و اکرام والا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جلالت شان کی وجہ سے اس وصف سے بھی موصوف ہیں۔ المقصد صلی اللہ علیہ وسلم عدل قائم کرنے والا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وصف سے بھی متصف ہیں، کیونکہ مقصد بمعنی عدل ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ذریعے اللہ عز و جل نے حق و باطل کے مابین تفریق فرمائی ہے۔ اس وصف کے تحقق کے طور پر اللہ جل مجدہ کا یہ ارشاد گرامی دلیل ہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ کیا مسلمان اللہ کے اتارے پر حکم کر۔ نیز فرمایا ترجمہ تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں۔ الجامع صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اکٹھا کرنے والا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وصف جامعیت سے موصوف ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کمالات کو جمع فرمایا ہے۔ الغنی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ بے نیاز۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وصف غنا سے موصوف ہیں، اس پر دلیل یہ روایت ہے کہ حضرت جبریل امین زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں لے کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنے کے بعد فرماتا ہے یہ چابیاں تمہارے لیے ہیں، انہیں قبول فرمائیے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا نہ مجھے توبہ پسند ہے کہ ایک دن کھاؤں پیوں اور دوسرے دن روزے سے رہوں۔ چنانچہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی بھی شے قبول نہ فرمائی۔ المغنی صلی اللہ علیہ وسلم دولت مند بنا دینے والا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ وصف متحقق ہے۔ چنانچہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش و انصار و مہاجرین علیہم الرضوان کے فکر و فاقہ اور غربت کو دولت اور ثروت میں تبدیل فرما دیا، حتیٰ کہ یہی فقراء بعد میں شہروں کے مالک ہو گئے اور لوگوں کے حکمران بن گئے، اور پھر انہی حضرات نے کیسر و کثرت کے خزانوں کو لوگوں پر لٹا دیا۔ المانے صلی اللہ علیہ وسلم روک دینے والا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وصف سے متصف ہیں، اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ روک لینا کسی نہ کسی مصلحت کے تحت ہوتا تھا، اور یہ
منافی جود و کرم نہیں بلکہ عین جود و بخشش ہے۔ الزار صلی اللہ علیہ وسلم ضرر پہنچانے والا، النافع صلی اللہ علیہ وسلم نفع پہنچانے والا۔ یہ دونوں وصف اسماء فعلیہ سے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وصف قدرت سے متصف ہونے کی وجہ سے ان دونوں اوصاف سے بھی متصف ہیں۔ النور صلی اللہ علیہ وسلم سرتاپا نور، نور بخش۔ الہادی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی راہ چلانے والا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں اوصاف سے موصوف ہیں کیونکہ اللہ جل مجدہ نے ان دونوں اوصاف پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی رکھا ہے۔ چنانچہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا ہے، اور فرمایا وَإِنَّكَ یہ تھوڑا مٹا ہوا ہے تو میں اس کو نہیں پڑھا ترجمہ، اور بے شک تم ضرور سیدھی راہ بتاتے ہو۔ البدی صلی اللہ علیہ وسلم بے نظیر اشیاء کا موجد۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وصف سے موصوف ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عجائبات قدرت ہویدہ فرمائے جن کے بیان کرنے سے موجودات بے بس ہیں۔ ایسی باتوں سے آئمہ کی کتب نمائی پڑی ہے۔ الباقی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ باقی رہنے والا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وصف متحقق ہے۔ اس پر دلیل اللہ جل مجدہ کا یہ ارشاد ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ نہ خیال کرنا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں۔ یہ امر تو متحقق ہے ہی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت زہریلے گوشت کے تناول کی وجہ سے ہوئی تھی، اور جب نص مذکور سے یہ ثابت ہو گیا کہ شہداء کرام زندہ ہیں تو پھر سید الشہداء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا کیا عالم ہوگا۔ الوارث صلی اللہ علیہ وسلم سب کے بعد موجود رہنے والا، الرشید صلی اللہ علیہ وسلم نکوئی پسند کرنے والا، یہ دونوں اسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں متحقق ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں اوصاف سے موصوف ہیں۔ الصبور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تحمل والا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ وصف موجود ہے، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ قریش نے جو سلوک و برتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو مجروح کیا، دندان مبارک شہید کیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہی تو ان پر بد دعا فرمائی اور نہ ہی ان سے کوئی بدلہ لیا، بلکہ ان کے لیے یہ فرماتے ہوئے خدایا میری قوم سے درگزر فرما کیونکہ وہ نہیں جانتے، دعائے خیر سے ہی یاد فرمایا۔ تنبیہ، حضرت شیخ عبد الکریم جیلی رضی اللہ عنہ نے یہ اسماء حسنہ ذکر فرمائے ہیں، اور پھر انہیں جیسا کہ تمہیں معلوم ہو چکا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پر محمول کیا ہے، اور ان میں سے کچھ دو جگہ ذکر فرمائے ہیں، اور پھر ان 99 اسماء کے علاوہ زائد اسماء بھی ذکر فرمائے ہیں، اور من جملہ ان مذکور اسماء میں سے ایک طٰہٰ اور یاسین ہے، اور اب میں اس جگہ ان دونوں اسماء پر شیخ رضی اللہ عنہ کی ہی گفتگو نقل کرتا ہوں کیونکہ اس میں ایک نہایت عمدہ فائدہ ہے۔ چنانچہ شیخ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان اسماء کے متعلق علماء کی ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ دونوں اللہ جل مجدہ کے اسماء ہیں، اور ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں اللہ جل مجدہ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دو کے اسماء ہیں، اور یہ دونوں نام ذاتی ہیں، ان میں وصفیت مفقود ہے۔ اور اسی طرح وہ اسماء جو قرآن کریم کی صورتوں کے اوائل میں ہیں جنہیں حروف مقطعات کہتے ہیں، ان میں بھی چند مذہب ہیں۔ علماء کرام کی ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ کے اسماء ہیں، اور ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کے اسماء ہیں، اور علماء کی ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ ان میں سے کچھ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء ہیں، اور کچھ اللہ جل مجدہ کے اسماء ہیں، اور کچھ قرآن کریم کے نام ہیں۔ اور علماء کرام کی ایک جماعت کا مذہب یہ ہے کہ ان اسماء کے ہر حرف میں ایک مستقل اسم کی طرف اشارہ ہے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں طٰہٰ کی طٰ سے مراد اسم طاہر ہے، اور ہا سے مراد اسم ہادی کی طرف اشارہ ہے، اور یہی حال باقی حروف اسماء مقطعات کا ہے، جیسے الف لام میم میں الف سے مراد اللہ، اور لام سے مراد لطیف، اور میم سے مراد معین مجید منان ہے، مگر ترجیح اس کو ہے کہ یہ تمام حروف مقطعات اللہ جل مجدہ کے اسماء ہیں، اور پھر یہی بینہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اسماء گرامی ہیں۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔